जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के अलवदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलवदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए अलवदाई रेफरेंस में शरीक न होने की वजूहात बयान की हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हदूद से तजावुज किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शेतर मुर्ख की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिलीभुगत के मुर्तकब रहे। उनकी नजर में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। उन्होंने मजीद लिखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने किरदार को नीचा कर सकता है। अदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़ज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। चीफ कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए रखे गए अलविदाई रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अलविदा कहने में बहुत मुख्तलिफ एहसासात हैं। एक तरफ दुखी हूँ क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी याद आएगी। आपने हमें हमेशा हर चीज के लिए तैयार रखा। उनका कहना था, काजी फाइज ईसा एहसासात रखने वाले इंसान हैं। मुस्कुराकर बात करेंगे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के शाइस्ता जवाब से आप मानूस हो जाएंगे। अगर आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तंग करेंगे तो गुस्से में बराबरी नहीं कर सकेंगे। उनके गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी अल्लाह ही मदद कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया, तजर्बा अच्छा नहीं रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा और एक के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद किया गया, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर 16 जजेस समेत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और दीगर अहले खाना भी शरीक थे। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुझे एक दफा कॉल आई कि चीफ जस्टिस बुला रहे हैं। मुझे लगा चीफ जस्टिस ने डांटने के लिए बुलाया है क्योंकि मैं अंग्रेजी अखबार में लिख रहा था, मगर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कोई जज नहीं, आप चीफ जस्टिस बने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है। बलूचिस्तान में जो किया उसमें अहलिया का किरदार था, लेकिन अहलिया ने कहा नाम नहीं लाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। इन उर्दू नेशनल लैंग्वेज। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए इस तकरीब में। फिर मैं बिलखसूस चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने दीगर साथियों का, जजेस का, सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच के मुअज़्ज़ज़ जजेस, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अटॉर्नी जनरल साहब का जो उन्होंने मेरे मुतालिक बातें कहीं। फिर फारूक नाइक साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का और शहजाद शौकत साहब का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है, शुक्र है कि मेरी अहलिया आज मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने ये बातें सुनी, क्योंकि मैं उनको कहता कि मेरी तारीफ ही तो उनको कोई इस पे एतबार नहीं करती। तो और एक और तो सब आप लोगों का शुक्रिया आने का। और दादी जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, जिनको हम अदे कहते थे, उनके 3 बेटे थे। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उन्होंने अपने जो एक बेवा पेशीन में रह रही हैं, अब आप इसको सोचिए, और ये 100 साल से पहले की बात है कि उन्होंने ये तयन किया कि मैं तीनों बच्चों को जो उस वक्त की सबसे बेहतर तालीम है वो दिलवाना चाहती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया अल्लाह ताला का
کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ منصب سنبھالوں. شکریہ عوام کا، شکریہ چودھری افتخار صاحب کا جنہوں نے میرا انتخاب کیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. بلوچستان ہائی کورٹ جب میں گیا تو میں واحد جج تھا. ایک آئینی بحران پاکستان میں آ چکا تھا، کوئی جج نہیں تھا، میں واحد جج تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں. تو کسی سے مجھے سیکھنے کو نہیں ملا، وکیلوں نے مجھے سکھایا. بلوچستان سے ہی میرا تعلق ہے، بلوچستان ہی میں نے تعلیم حاصل کی، پہلی سے 10ویں تک. سینئر کیمبرج وہاں ہوتا نہیں تھا تو اس لیے کراچی گئے. اس کے بعد 10ویں کے بعد میرے والد کی پیدائش 30 میل دور ایک شہر ہے پشین، وہاں ہوئی تھی، اور ان کے والد قندھار سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے جب وہ میرے والد کی عمر صرف 6 سال تھی. سب سے بڑے ان کے بیٹے قاضی موسیٰ وہ ایکسیٹر کالج گئے، اور اس کے بعد میرے والد قاضی محمد عیسیٰ انگلستان مڈل ٹیمپل بار کی ڈگری لینے کے لیے گئے، اور سب سے چھوٹے قاضی اسماعیل وہ پائلٹ بنے. دونوں اپنے چچاؤں سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ ان کی وفات نے سے پہلے ہو گئی تھی، میری پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی. اس وقت انگلستان جانا آسان کام نہیں تھا. آپ کو پہلے پشین سے کوئٹہ سے پھر کراچی، 24 گھنٹے کا ریل کا سفر، پھر کئی دنوں کا سمندر کا سفر جو آپ کو لے جاتا انگلستان. میں کہا کہ نہیں، آپ جاؤ بلوچستان سنبھالو، وہاں کوئی جج نہیں رہا. میری زندگی میں ویٹو پار میری اہلیہ کو ہے، اور اس وقت میرے پارٹنر، ان سے میں نے کہا جی میں جب تک وہ نہیں ہاں کریں گے تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو دونوں نے اگری کیا، اور پھر وہاں سے میں بلوچستان ایک دم زندگی بدل گئی راتوں رات. اور بلوچستان، بلکہ چودھری صاحب نے مجھے کہا چلے جاؤ. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا میں تو اپنا ٹوتھ برش بھی نہیں لایا ہوں. تو خیر بلوچستان گئے، اور پھر بلوچستان میں جو کچھ کیا وہ خیر ہمارے بلوچستان کے دوستوں کو پتہ ہے. بہت سارے کام جس کا لوگ مجھے صلاح دیتے تھے کہ میں نے کیا، اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی. ان کی بس 2 شرط تھی، ایک ان کا نام نہیں بتایا جائے گا، اور کوئی معاوضہ اور کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا. تو بہت ساری چیزیں جو پبلک ایریاز میں پارکس اور ان کے ٹھیک ٹھاک کرنا، یونیفارم بنانا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اسٹیشنری ڈیزائن کرنا، ویب سائٹ ڈیزائن کرنا، بہت سی چیزوں میں انہوں نے ہاتھ بٹایا. اور بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ساتھ گئے، وہ والے ڈسٹرکٹ بھی جو اس وقت کافی مسئلے ہو رہے تھے ادھر، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں آپ کا جانا. مگر وہ انہوں نے ولی اہلیہ نے انسسٹ کیا، سرینا نے، اور وہ بھی میرے ساتھ آئیں. ہمارے ڈرائیور ہوتے تھے شعبان، بیچارے کا انتقال ہو گیا. ہر جگہ انہوں نے کی، اور وہ پتہ نہیں کتنے چیف جسٹسز کے ساتھ رہ چکے تھے. ایک دن وہ کہتے ہیں یہاں تو میں بھی نہیں آیا ہوں بلوچستان میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ہنسا. میں نے کہا جی چلیں کوئی ایسی جگہ تو ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھائی اور آپ نے مجھے نہیں دکھائی. چھٹیاں میں کرتا تھا ہمیشہ، جب سے یہاں آیا ہوں کچھ چھٹیاں کم کی، مگر چھٹیاں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ ساتھ میں یہاں سحر اور ان کے شوہر اسد اور ان کی بیٹی صفیہ، بیٹا سکندر اور حنا تھے. اب مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورنٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا. تو میں اب کچھ کہنے والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے، صفیہ نے مجھے کہا، مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، پرندے بھی بنائے ہیں،
ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ تو ان کا گھر ہے, ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے. تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہماری زندگیاں تو گزر چکی ہیں, ان کی زندگیاں سامنے ہیں. اور اگر ماحول ایسا نہ رہا رہنے کے قابل تو نہ صرف جانور پرندے بلکہ انسان خود ان کا رہنا بھی اس کائنات میں مشکل ہو جائے گا. میرے ایک صاحبزادے بھی ہیں ارسلان, وہ آئے پاکستان واپس. میں نے کہا مجھ سے کچھ نہ کرنا, انہوں نے خود ملازمت رکھی پکڑی. لاہور میں انہوں نے کچھ عرصہ پڑھایا, 75,000 ان کو تنخواہ ملتی تھی. کہ بابا میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا گزارا کرو. پھر وہ میرے خیال میں شاید پھر انہوں نے واپس انگلستان چلے گئے. ان سے بھی میں نے کافی مدد لی. ایک دفعہ بلوچستان میں مجھے یاد ہے ہمارے رجسٹرار کوئی پوسٹ تھی 9 گریڈ یا 11 گریڈ کی, تو میں نے کہا کہ جی جب سے جو سب سے 2 ٹاپ کینڈیڈیٹس ہیں پھر مجھے ملائیے گا ان سے. تو ایک آئے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا ہے. مجھے پہلے معلوم ہوا, میں نے سی وی دیکھا تو اس میں لکھا تھا ماسٹر ان فلاسفی. میرے بیٹے نے بھی ماسٹر ان فلاسفی کیا تھا, مجھے فلاسفی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈگریاں کبھی کبھی کیسے لے لی جاتی ہیں, تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے آپ 2-3 سوال بتاؤ فلاسفی کے جو میں ان سے پوچھ سکوں اور ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ بتاؤ. تو اس نے مجھے 2-3 سوال بتائے. کیا فرق ہے, ماڈرنزم کیا ہوتا ہے, پوسٹ ماڈرنزم کیا ہوتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے, 1-2 اور باتیں. تو خیر وہ سوال پوچھے گئے اور وہ صحیح جواب ملے ان سے. تو صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی مدد کرنے کو ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میرے ساتھ کن کن نے میری مدد کی, اور جیسے میرے دوست یا افریدی نے صاحب نے کہا کہ بھالو کہیں گے یا ریچھ کہیں گے یا سب بیر خطرناک کہتے ہیں خطرناک ریچھ ہے. ریچھ کے ساتھ گزارا کیا. اس میں فاروق صاحب ہیں, توصیف صاحب ہیں, ساجد صاحب ہیں, سردار صاحب ہیں, اور 2 لوگ جو میرے ساتھ میں نے جن کا انتخاب کیا کہ وہ میرے ساتھ آئیں, اور وہ صرف اس شرط پہ آنے کے لیے تیار ہوئے کہ جس دن آپ جائیں گے اس دن ہم بھی جائیں گے. تو ان کا بھی آج ایک طرح سے آپ ریفرنس ہی سمجھیے. پروفیسر ڈاکٹر مشتاق, ان کا میں نے انتخاب کیا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, کہ وہ میرے پرائیویٹ سیکرٹری کا انتخاب کیا, جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. باہر کا خط رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے آیا اور 8 پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آیا. تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ میری تعریف ہے, مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے. یہ آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا, میں یہ پڑھتا ہوں اس سے. آپ کو شاید یاد نہ ہو 2007 کی بات ہے جب میں اچھا پھر یہ کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں. مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہے اور یہ کیس کیا ہے. ابھی میں پڑھتا ہوں دوبارہ. میں بس اور میرے 2 بچے کیمبرج میں مقیم ہیں انگلستان میں, جہاں میں فل اسکالرشپ پر PhD کر رہی تھی. مجھے آج بھی وہ خوف و ہراس کی زندگی یاد ہے. ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج یا کل بچے چھن جائیں گے. عدالت میں ہمارا کیس لگا. سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا تو میں خود سامنے آئی اور سادہ الفاظ میں مدعا بیان کیا. آپ نے تسلی سے میری بات سنی. ایک خوف سا تھا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا. میری گھبراہٹ دیکھتے ہوئے آپ نے کہا آپ اطمینان رکھیے. آپ نے فیصلہ لکھا. یہ وہ فیصلہ ہے جو آج تک میرے اور میرے بچوں کے سروں پر ڈھال بن کر کھڑا رہا.
میں نے نہ صرف کیمبرج یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی حاصل کی بلکہ 2 سال وہاں پڑھانے کے بعد 2021 سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بطور سینئر لیکچرر فائز ہوں. میری بیٹی نام نہیں بتاؤں گا اس سال یونیورسٹی سٹی شروع کرے گی. وہ وکیل بننا چاہتی ہے. میرا بیٹا اگلے سال اے لیولز کرے گا. وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے. ہم اکثر مل کر آپ کی عدالت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میں بچوں کو کہتی ہوں کہ قابل، ایماندار اور خدا ترس انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس زندگی کے لیے کامیابی کا باعث بنتے ہیں جن کا گزر ان کے راستوں سے ہو. پشاور کی گلیوں بریکٹ میں لکھا ہے میرا آبائی شہر سے نکل کر آکسفورڈ تک کا سفر مشکل تو تھا. ہر آپ جیسے ایماندار منصفین کی مرہون منت بخوبی طے ہوا. تو یہ میرے خیال میں میں نے کوئی خاص بات نہیں کی. یہ ہمارا فرض ہے، اسی لیے ہمیں انتخاب کیا جاتا ہے. اور میں جو اس خطوط میں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اگر میرے ڈسٹنگوش کلیگز کے لیے ہے اور یہ گزارانہ بات ہے، کوئی ریچ یہ بات نہیں کر رہا ہے یا افریدی صاحب، تو تھوڑا خیال رکھیے گا. اور آخر میں بہت بہت آپ کا شکریہ. اور آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے. شکریہ بہت بہت. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان عظمیٰ خان کے خلاف ڈی چوک احتجاج کیس میں ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے عمران خان کی بہن علیمہ خان عظمیٰ خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں کے اوس عمران خان کی دونوں بہنوں کی ضمانتیں منظور کی ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی رہائی کی روپکار جاری کر دی. رہائی کی روپکار لے کر پی ٹی آئی وکلا جوڈیشل کمپلیکس سے جیل کے لیے روانہ ہو گئے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس نے 90,000 کی سطح عبور کر کے نئی تاریخ رقم کر دی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعے کے روز کاروبار کا آغاز مثبت انداز میں ہوا اور پہلے کاروباری سیشن کے دوران 100 انڈیکس کا اختتام 1143 پوائنٹس کے ساتھ 90,079 پوائنٹس پر ہوا. انڈیکس نے پہلے سیشن میں تاریخ کی بلند ترین سطح 90,180 بنائی اور 34 کروڑ شیئرز کے سودے 17 ارب روپے میں طے ہوئے. دوسرے سیشن میں بھی انڈیکس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ایک موقع پر 100 انڈیکس 1632 پوائنٹس کے اضافے سے 90,578 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا.